नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम 10वां लेक्चर जो है मनहज इनक़लाब नबवी का वो शुरू कर रहे हैं और ये है इनक़लाब की तस्दीर यानी एक्सपोर्ट करना, इनक़लाब की एक्सपोर्टेशन। जज़ीरतुल अरब में तो इनक़लाब की तकमील हो गई थी, अब वहाँ से उसके इंटरनेशनल फ़ेज़ का यानी ज़िक्र आ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसतें दो हैं, एक को हम कहते हैं बेसत खुसूसी और दूसरी को कहते हैं बेसत उमूमी। ये यानी ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप समझ लेंगे ना तो जो चक्कर गामदी साहब देते हैं वो उसकी समझ आ जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैसियत है जज़ीरतुल अरब के लिए और एक हैसियत है कुल आलम के लिए। देखें कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों हैसियतों का ज़िक्र किया है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और कुरान ये भी कहता है वल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो आप रसूल हैं पूरे आलम के लिए, लेकिन आप ख़ुद अरबी हैं। कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ, आपने पर्सन टू पर्सन दावत सिर्फ़ अरबियों को दी है। भाई ईरानियों को अगर दी भी है तो ख़त लिखा है, जिस तरह अबू जहल को समझाया है, जिस तरह वलीद बिन मुगीरा को समझा, इस तरह किसी गैर अरबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं समझाया। तो लेकिन रसूल तो आप उनकी तरफ भी थे, जो फ़र्क समझ में आ गया ना। तो फिर इसको जो वाज़े किया गया वो ये कि आपकी बेसत की दो शानें हैं, एक है बेसत खुसूसी और एक है बेसत उमूमी। कहते वो नहीं होता ऐलान हर ख़ास व आम को मुत्तला किया जाता है, तो ख़ास और आम को मुत्तला किया जाता है। तो एक बेसत खुसूसी है तो एक बेसत उमूमी है। बेसत खुसूसी है अरबियों के लिए, उम्मीयीन के लिए, वल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। और बाकी जो सारी जहान है उसके लिए बेसत है उमूमी। अरबियों पर इत्माम हुज्जत आपने पर्सनली किया है, ज़ाती तौर पर किया है, एक एक को दावत दी है और फिर निज़ाम कायम करके और कुरान मजीद का अरबी ज़बान में नुज़ूल मुकम्मल होने के बाद, उस निज़ाम के कायम होने के बाद गोया बनी इस्माइल और उनके मुत्तबईन पर कामिल इत्माम हुज्जत बनफ्स नफीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। उसका नतीजा क्या निकला? पूरे जज़ीरतुल अरब पे दीन गालिब हो गया और वो उन्हें वही अल्टीमेटम मिल गया, अब ज़िंदा नहीं रह सकते। बनी इस्माइल और उनके जो मुत्तबईन हैं वो ईमान लाएं तो बचेंगे या फिर हिजरत कर जाएं, इस सरज़मीन के ऊपर अब वो ज़िंदा नहीं रह सकते। ये खुसूसी बेसत का नतीजा, रसूल जब आए उसकी बात ना मानी जाए, यही नतीजा निकलता है। कौम नूह ने नहीं माना, सारी हलाक हो गई। कौम आद ने नहीं माना, सब हलाक हो गए। समूद ने नहीं माना, सब हलाक हुए। तो बनी इस्माइल में से जिन्होंने नहीं माना वो भी या मरेंगे या भागेंगे, यहाँ नहीं रह सकते। कम से कम सज़ा जलावत नहीं, और अगर जलावतन नहीं होते तो मौत। तो या फिर ईमान ले आए। तो वो जो बात है ना कि जबर नहीं है, तो अब आपने इस सतह पे जब हुज्जत कामिल हो गई तो फिर जबर हुआ। अब या तो ईमान लाओ या भाग जाओ। लेकिन ये है बेसत खुसूसी। बेसत उमूमी क्या है? यानी गैर बनी इस्माइल उनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत हैं उनकी तरफ भी रसूल, लेकिन उस रसालत और इस रसालत में छोटा सा फ़र्क है कि देखें एक फ़ारसी है तो उसे तो अरबी नहीं आती। कुरान मजीद का जो असर किसी अरबी पर होगा वो किसी गैर अरबी के ऊपर नहीं होता। फ़र्क जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब जानते और पहचानते थे, इस तरह कोई दूसरा नहीं जानता और पहचानता।
اور جس طرح پرسنلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اس طرح دوسروں کو نہیں. یہ فرق آپ کے سامنے آ گیا. تو پھر ان پر حجت کیسے قائم ہو گئی, ان سے لڑائیاں کیسے شروع ہوئی؟ تو اس کی بنیاد بنی کہ پیچھے نظام کھڑا ہے. کون سا نظام؟ خلافت راشدہ کا نظام کھڑا ہے. وہ نظام خود حجت بن گیا. وہ قائم مقام ہے در حقیقت رسالت محمدیہ کا. لیکن فرق ہو گیا, چونکہ وہ اس درجے کی تمام حجت نہیں ہو سکتی جو رسول خود کرتا ہے. فرق ہے, سمجھ میں آتا ہے فرق, لہٰذا آگے بھی فرق ہو گیا. جہاں تک لا آف دا لینڈ کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. عرب میں بھی وہی قانون ہوگا, یہاں بھی وہی قانون ہوگا. آگے کیا تھا؟ تم یہاں رہ نہیں سکتے. یہاں کیا ہے؟ رہ سکتے ہو, اپنے مذہب پر رہ سکتے ہو, جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا. یہ فرق ہو گیا. تو اصل میں یہاں پھر غامدی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اب اتمام حجت اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ رسول نے اتمام حجت کیا تھا, لہٰذا اقدامی جہاد بھی نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے. اس اقدامی جہاد کے لیے اصل میں اسلامی ریاست کا ایک اسلامی نظام, اسلامی ریاست آج کل وہ بھی ایک مطلب مسلمانوں کی ریاست کو بھی اسلامی ریاست کہتے ہیں, وہ مطلب نہیں ہے. پیچھے اسلامی نظام کھڑا ہو تو یہ حجت قائم, اس درجے کی حجت قائم ہو جاتی ہے کہ آپ جہاد کر سکیں. لیکن اس جہاد کے نتیجے میں آپ قتل عام کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ عرب میں ہو گیا تھا. صرف یہ ہوگا جو اسلام قبول کر لے وہ بھائی ہوگا آپ کا, جو نہ قبول کرے اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اسے جزیہ دینا ہوگا. دونوں باتیں نہ مانے تو جنگ کرنی ہوگی. تو فرق سمجھ میں آیا نا. یہ بعثت عمومی کا تھا, خصوصی میں وہ چیز نہیں تھی. وہ تو پھر مارا ہی جائے گا اگر, یا پھر بھاگ جائے وہاں سے. چلیں تو اب اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ چونکہ آپ سارے عالم کے لیے رسول تھے تو وہ انقلاب نے رکنا نہیں تھا وہاں پہ, اس کی تو توسیع ہونی ہی تھی, تصدیر ہونی تھی. اور ویسے بھی انقلاب رکا کرتا بھی نہیں. فرانس میں آئے تو جمہوریت پاکستان میں بھی آ جاتی ہے, جیسی تیسی بھی آتی ہے. تو انقلاب روس میں آئے تو فلپائن میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ اس کا چرچا ہو ہی جاتا ہے. تو انقلاب تو ہوتا ہی وہ چیز ہے جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. ایک ٹرو ریولوشن ہمیشہ اپنی سرحدوں سے باہر نکلتا ہے. آیات درجے بالا کی تلاوت اور ادعیہ مسنونہ و معصورہ کے بعد فرمایا, حضرات چند ہفتوں سے اجتماعات جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے یعنی اسلامی انقلاب, اس کے مراحل, مدارج اور لوازم, تو انشاءاللہ تعالی آج اس کی آخری کڑی پر گفتگو ہوگی. اس طرح بفضل ہی تعالی آج کے اجتماع میں اس موضوع پر گفتگو کی تکمیل ہو جائے گی. اور اس آخری کڑی کا عنوان ہے انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز, جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی حیات طیبہ ہی میں شروع فرما دیا تھا. انشاءاللہ العزیز قرآن کی روشنی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم آج اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آغاز حضور نے خود فرما دیا. کون سا؟ تبوک والا واقعہ. وہ عرب کی باہر ہرقل سے ٹکراؤ تھا نا, سلطنت روما. اب غامدی صاحب وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ خط حضور نے لکھے تھے تو ایک کے خلاف آپ نے خود جنگ کر دی تھی, تو ایران کے خلاف چونکہ خط گیا تھا تو انہوں نے انکار, تو گویا اصل میں تو نبی نے حجت قائم کر دی تھی تو اس لیے وہ جنگ جائز ہو گئی, اب نہیں جائز ہو سکتی. تو ابھی سالانہ اجتماع میں نے کہا یار 2 صفحوں کے خط سے تو حجت قائم ہو گئی ہے, یہ 30 پارے قرآن مجید کے یہ حجت قائم کرنے, خط تو وہ بھی عربی میں ہی تھا وہ کون سا انگریزی شریف میں تھا, وہ بھی عربی میں تھا. تو اس سے تو وہ مانتے ہیں کہ حجت قائم ہو گئی, قرآن سے سمجھتے ہیں کہ نہیں. حالانکہ خود حضور نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا علیہ کا. اچھا جی چلیں. انقلاب کی خصوصیت. پہلی بات ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں جو انقلاب ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے. اس ضمن میں پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ جسے میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کرتا رہا ہوں کہ ہر انقلاب کی فطری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جغرافیائی یا علاقائی یا ملکی اور قومی حدود کا پابند نہیں ہوا کرتا. ابھی جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا.
بلکہ وہ پھیلتا ہے. کسی بھی انقلابی نظریے کا نہ پاسپورٹ، کسی بھی انقلابی نظریے کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ویزا کی، بلکہ وہ ان قیود سے آزاد ہوتا ہے. اس کے لیے آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے تصدیر الانقلاب، یعنی انقلاب ایکسپورٹ کرنا، اس کا دائرہ وسیع کرنا. یہ اصل میں یہ ان دنوں جب یہ تقریریں ہوئی تھیں اس سے پہلے ایران میں انقلاب آیا ہوا تھا، تو ایرانیوں کو بہت مطلب تبدیلی کا شوق تھا کہ عرب میں بھی ہمارا انقلاب جو ہے نا وہ جائے، تاکہ وہ اتھینٹک یعنی یقینی بات ہو نا کہ یہ انقلاب ہے، اس نے تو باہر نکلنا تھا. تو اس زمانے میں پتہ نہیں، جو آپ کو پتہ ہوگا شفیع صاحب اور شاید آپ کو بھی یاد ہو، اس وجہ سے ہوئی تھی. لیکن ادھر کیا ہوا تھا، ادھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ شروع ہو گئی تھی. آپ ذرا ذہن میں پہ زور دیں کہ مطلب کیا اس بات کا، کہ یہاں پہ ایک تحریک چل پڑی تھی کہ پاکستان میں کون سی فقہ نافذ کرنی ہے، فقہ جعفریہ. اب تو جیسے ہماری تنظیم اسلامی چل رہی ہے نا اسی طرح وہ بھی چل رہی ہے. تو لیکن اس وقت وہ بڑی بلا چیز تھی. پھر اب یہ ہوتا ہے طریقہ کار. ادھر عربوں نے کھڑا کر دیا صدام حسین کو کہ آئے پھر انقلاب، آگے صدام کھڑا ہے. تو انقلاب جو ہے نا 20 سال کی یہیں کرتا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا. تو ہم نے کہا جی ہم بھی تو خیر ہمارا دماغ تو بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں. تو ہم نے پھر اس انقلاب کے آگے پوری سپاہی صحابہ کھڑی کر دی تھے. پھر وہ ایک انقلاب تے سنبھال لیا سی تو پھر سپاہ نہیں سمجھ گئی، وہ گلے پڑ گئی. ایسا ہی ہوا نا. دیکھو جناب یوں ہوتا ہے کہ کیا جی، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا ساری، تو بیٹھی ٹول بجا. ہمارے ساتھ یہ بہت ہو جاتا ہے، ہم کھیر پکاتے ہیں لیکن کھا کوئی اور جاتا ہے. چل کیا تھا بڑا مظاہرہ جس میں وہ اس کے سامنے کافی فکر جعفریہ نے اس میں اعلانیہ ہماری کو پکار رہے تھے. ہاں، یہ انہوں نے اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کیا تھا اور کچھ مطالبے بھی منوائے تھے زکوٰۃ کے مسئلے پر. اور اصل میں وہ جو بڑا اس وقت کوئی بڑا ان کا لیڈر تھا نا، وہ عارف الحسینی، مجھے یاد ہے نا. یہ ادھر چمن کیا ہے یہ جو آج کل جدھر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، نہیں یہ یار یہ فاٹا سے وہ کیا ہے یار ادھر پارا چنار اس سائڈ کا بندہ تھا وہ. تو پھر پشاور جلسہ عام میں معراج پہ بھیج دیے گئے تھے. تو ہاں ایسے ہی ہوں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جی. تو لوگ کہتے ہیں جی انقلاب لانا آسان ہے. ہم نے اس طرح انقلاب مطلب ان کے مقابلے میں لال مسجد کیا چیز ہے. اب مولوی عبدالعزیز صاحب کہہ رہے تھے میں انقلاب لاؤں گا، یعنی وہ طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت تھی، پیچھے پوری ایک اسٹیٹ کھڑی ہے. اور جب ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا آپ کے سامنے، مطلب وہ چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. یہی میں آج وہ دن کو کچھ بندے آئے ہوئے تھے ان کو بتا رہے تھے یار امریکہ ہے، بس چھوڑو امریکہ کو، ہم پاکستان ہیں. یہ طالبان بھول جائیں ادھر قبضہ شبضہ کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ اور کہانی ہے، یہ اور کہانی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. ریاست بڑی بلاشہ ہوتی ہے. اور ویسے چلیں یہ بھی بات یاد آ گئی بلاشہ سے، یہ نہیں ہے اپنے ایک وہ نصرت جاوید صاحب وہ صحافی جو ہیں، وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب ہم نئے صحافت میں آئے نا تو ہمیں بھی انقلاب آیا ہوا تھا. یہ اصل میں پیپل پارٹی والے ہیں نا سارے. ایک زمانے میں پیپل پارٹی بھی انقلابی جماعت ہوتی تھی، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے. میں ویسے روٹی کپڑا مکان ویسے بہت سارے جس کو بھی روٹی کا دل ہوتا تھا وہ پیپل پارٹی میں ہوتا تھا. تو ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگ اس لیے پیپلز پارٹی میں گئے کہ بھائی فلانے کی زمین ہمیں ملے گی. ہاں صحیح بات ہے، یہ تو مجھے خود پتہ ہے بالکل. ہمارے اپنے کئی رشتے دار، وہ ہمارے نانا کے پاس بھی زمینیں کافی تھیں.
تو وہ نانا بہت فکر مند رہتے تھے کہ بھٹو آ گیا تو میری زمینیں چلی جائیں گی. تو ویسے ہمارے ماموں بھی بھٹو کے ساتھ تھے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نصرت جاوید صاحب تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بڑا انقلاب آیا ہوا تھا. تو ایک دن بیٹھے تھے گپ شپ ہو رہی تھی انقلاب یہ وہ. تو وہ کوئی سینئر کوئی بندہ تھا نا ان کا استاد ٹائپ جو تھا کہتے ہیں اس نے کہا انقلاب نہیں آیا کرتے. تو میں کہتے ہیں ریاست کا پتہ ہے ریاست کے پاس 900 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے. 900 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے. اور بات یہ ہے ریاست جب پورے آپریشن پہ آتی ہے نا جب تک نہیں آتی تو ٹھیک ہے آپ پنگڑے پاؤ. لیکن جب ریاست اپنے اس پورے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں گیدڑ کی طرح شیر کی طرح تو پھر مک کو ٹھپ دیا جاتا ہے. تو یہ ساری اس لیے بھی سمجھنے کہ انقلاب کوئی سوکھا کام نہیں ہے کہ آپ ایک دھرنا دیں گے تو انقلاب آ جائے گا. یہ بہت وہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ایسی بنیادیں مرصوص اور یہ اور وہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے اور بڑی مضبوط جماعت چاہیے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جو ایک ٹرو ریولوشن ہوتا ہے نا وہ پھر اپنی حدود کا یعنی نہیں ٹھہرتا جغرافیائی حدود کے اندر نہیں. اس کے لیے فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسے علاقے فتح کر لیتے ہیں بلکہ وہ پھیلتا ہے. کسی بھی انقلابی نظریے کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ ویزا کی بلکہ وہ ان قیود سے آزاد ہوتا ہے ان قیود سے آزاد ہوتا ہے. اس کے لیے آج کل ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے تصدیر الانقلاب یعنی انقلاب ایکسپورٹ کرنا اس کا دائرہ وسیع کرنا. جدید عربی میں تصدیر کا لفظ ایکسپورٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ممالک میں بھی وہ انقلاب ظہور پذیر ہو. لہٰذا یہ بات جان لیجئے کہ یہ انقلاب کا خاصہ ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ پھیلے اور وسعت پذیر ہو. بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ کسی انقلاب کے حقیقتاً انقلاب ہونے کا حتمی ثبوت یہی ہے کہ وہ کسی جغرافیائی حد میں محدود ہو کر نہ رہ جائے بلکہ پھیلے اور وسعت پذیر ہو. اگر وہ کسی جغرافیائی حدود کے اندر محدود ہو کر رہ گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں جان نہیں تھی اس کے بنیادی فلسفے میں قوت تسخیر نہیں تھی بنیادی فلسفے میں قوت تسخیر نہیں تھی اس میں آفاقیت اور عالمگیریت نہیں تھی بلکہ شاید اس کے اندر قومی اور ملکی عوامل اصل میں فیصلہ کن تھے قومی اور ملکی عوامل اصل میں فیصلہ کن تھے. جیسے طالبان لوکل حالات ایسے تھے کہ جو اس تبدیلی پر منتج ہو گئے. اس میں کوئی ایسا نظریہ کوئی ایسا پیغام نہیں تھا جو بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہو اور جو قومی اور جغرافیائی حدود سے بالاتر ہو کر نوع انسانی کے اذعان و قبول میں اپنی جگہ بنا سکے ان کو مسخر کر سکے. اب اس کے لیے وہ جو سارا وہ مضمون ہے نا اسلام کی نشت ثانیہ والا کہ آج کے قلوب و اذہان کو مسخر کرنے کے لیے آج کی اصطلاحات میں آج کی علمی سطح کے مطابق اس پرانے نظریے کو پیش کیا جائے. میرے نزدیک یہ پیمانہ ہے اس بات کو جانچنے کا کہ کس تبدیلی کو انقلاب کا نام دیا جائے گا اور کس پر اس لفظ کا اطلاق کرنا غلط ہوگا. اگر اس تبدیلی میں وسعت پذیری کی صلاحیت اور رجحان موجود ہے تو اسے ہم انقلاب کہیں گے اور اگر اس میں جغرافیائی حدود کو پھلانگنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو در حقیقت وہ انقلاب نہیں ہے بلکہ محض ایک سطحی تبدیلی ہے. چند مثالیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ کہ کامل انقلاب کی مثال تو تاریخ انسانی میں صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام جس کے نتیجے میں انسانی زندگی کا ہر گوشہ بدل گیا تھا. چنانچہ نہ صرف یہ کہ اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں میں انقلاب آ گیا یعنی معاشرتی سماجی سیاسی معاشی عدالتی دستوری اور آئینی غرضے کے تمام وہ شعبے یکسر بدل گئے جو اجتماعیات انسانی سے متعلق ہیں بلکہ انفرادی زندگی بھی پورے طور پر اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی. اخلاق بدل گئے عقائد بدل گئے صبح و شام کے معمولات اور رہن سہن کے طور طریقے سب بدل گئے. مختصراً یہ کہ ایسا انقلاب جو پوری انسانی زندگی کو اپنی گرفت اور اپنے احاطہ میں لے لے یعنی جسے ہم کامل انقلاب یعنی کمپلیٹ ریولوشن کہہ سکیں
وہ تو صرف ایک انقلاب ہے، اور وہ ہے انقلاب محمدی، جو آج سے 1400 سال قبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب میں برپا کیا تھا۔ لیکن اس سے نیچے اتر کر وہ انقلابات جو کسی نہ کسی درجہ میں انقلاب کا عنوان پانے کے مستحق بن سکتے ہیں، ان میں دو انقلابات قابل ذکر ہیں۔ ایک ہے انقلاب فرانس، جس کے نتیجے میں سیاسی ڈھانچہ بدل گیا تھا، ملوکیت کا دور ختم ہوا اور جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا۔ اسی طرح دوسرا انقلاب جس پر لفظ انقلاب کا کسی درجے میں اطلاق ہوتا ہے، وہ ہے روس کا انقلاب، یعنی باشوک انقلاب، جس کے نتیجے میں معیشت کا پورا ڈھانچہ بدل گیا۔ تمام ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے نکل کر اجتماعی ملکیت میں لے لیے گئے۔ آغاز میں تو وہاں بہت انتہا پسندی تھی کہ انفرادی ملکیت کی کامل نفی تھی، لیکن ہوتے ہوتے اب وہ جہاں پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں انفرادی ملکیت ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک شخص کے پاس سائیکل ہے جس پر وہ دفتر یا کارخانے جاتا آتا ہے، تو یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ کسی شخص کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے تو وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس گھریلو استعمال کا جو سامان ہے وہ بھی اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ لیکن ذرائع پیداوار یعنی مینز آف پروڈکشن، جن سے انسان مزید پیدا کرتا ہے، جسے وہ آمدنی کا ذریعہ بناتا ہے، کسی فرد کی ملکیت میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ پوری قوم اور ریاست کی ملکیت قرار پائیں گے، اور حکومت ان کا انتظام کرے گی۔ ان ذرائع پیداوار سے جو یافت ہوگی، حکومت کوشش کرے گی کہ اس کو پوری قوم میں ایک مقررہ معیار کے مطابق حصہ رسدی کے اصول پر تقسیم کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کے اعتبار سے باشوک ریولوشن بھی یقیناً ایک انقلاب تھا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ سیاسی سطح پر انقلاب فرانس اور معاشی سطح پر انقلاب روس یقیناً انقلابات قرار دیے جانے کے مستحق ہیں، اور ان دونوں میں آپ کو یہ قدر مشترک نظر آئے گی کہ یہ انقلابات اپنے ملکوں تک محدود نہیں رہے بلکہ وسعت پذیر ہوئے۔ انقلاب فرانس کے نتیجے میں جمہوریت کا جو سیاسی نظام آیا وہ صرف فرانس تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جمہوریت کے قیام کے لیے تحریکیں چلیں اور کامیاب ہوئیں۔ اگرچہ کہ آپ کو یہ عجیب بات نظر آئے گی کہ یورپ میں بعض ممالک نے بادشاہت کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی حیثیت محض آرائشی اور زیبائشی نوعیت کی ہے، ورنہ در حقیقت ملوکیت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب جمہوریت ہی کا دور ہے۔ اسی طریقے سے روس کا جو انقلاب تھا، اس کے بطن سے نہ معلوم کتنے انقلابات برآمد ہوئے۔ کرۂ ارضی پر جو ممالک موجود ہیں، میرا گمان ہے کہ ان میں نصف کے لگ بھگ ممالک ایسے ہوں گے جن پر کسی نہ کسی شکل میں اس نظریے کی حکمرانی ہو چکی ہے، جس کے تحت 1919 میں روس میں پہلا انقلاب آیا تھا۔ انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے حوالے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ کسی بھی حقیقی و واقعی انقلاب میں بنیادی طور پر وسعت پذیری کی خصوصیت و صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، لیونگ آرگنزم جو ہے وہ نشو و نما پاتا ہے، تو ٹرو ریولوشن وسیع وسعت اختیار کرتا ہے، وہ وہیں رکا نہیں رہتا۔ ایک اور پہلو سے بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو اس کی اہمیت و ضرورت کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا لایا ہوا انقلاب محض جزیرہ نمائے عرب کی حد تک محدود نہ ہو جائے بلکہ آگے بڑھے اور پھیل جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المسلمین بھی، اور آپ کی دعوت محض اہل عرب کے لیے نہ تھی بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تھی۔ لہٰذا آپ کے مقصد بعثت کا بھی یہ تقاضا تھا کہ آپ نہ صرف یہ کہ عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل بنفس نفیس فرمائیں، بلکہ اپنی حیات طیبہ ہی میں اس کے بین الاقوامی مرحلہ کا آغاز فرما کر مستقل طور پر امت کی رہنمائی فرما دیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل در حقیقت اس وقت ہوگی جب پورے کرۂ ارضی پر دین حق اسی طرح غالب ہو جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جزیرہ نما عرب پر غالب فرما دیا تھا۔ یہ کہنا تو صحیح نہ ہوگا کہ معاذ اللہ حضور کا مقصد بعثت ناقص رہ گیا ہے یا پورا نہیں ہوا ہے۔ الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ البتہ یوں کہا جائے گا کہ آفاقی سطح پر انقلاب محمدی کی تکمیل کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔
اس مفہوم کو علامہ اقبال مرحوم نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے ظاہر کیا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یعنی نور توحید سے پورا کرہ ارضی جب تک جگمگا نہیں اٹھتا اس وقت تک امت مرحومہ اطمینان کا سانس نہیں لے سکتی۔ اس پر تو لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی جدوجہد مسلسل جاری رکھے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اقسام توحید، میں اپنی بعض تقاریر میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ توحید کی دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید علمی نظری فکری یعنی عقیدہ کی توحید، اللہ کو ذات و صفات کے اعتبار سے ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اور ایک ہے عملی توحید، صرف اللہ ہی کے بندے بن جانا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کی اطاعت کو اپنے آپ پر اس طرح لازم و فرض کر لینا کہ اس کی اطاعت سے آزاد کسی اور کی اطاعت اس میں شامل نہ ہو۔ اس عملی توحید کا اجتماعی سطح پر تقاضا اس وقت پورا ہوگا جب وہ نظام قائم ہو جائے گا جس میں حاکم مطلق یعنی سپریم اتھارٹی صرف اللہ کو مانا جائے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا جائے کہ قانون و شریعت دینے کا اختیار صرف اسی تعالیٰ کے پاس ہے، بلکہ بالفعل اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو پورے اجتماعی نظام پر غالب و نافذ کر دیا جائے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہی عملی توحید ہے۔ تو توحید کی یہ شکل جب تک عالمی سطح پر عملی اعتبار سے مکمل طور پر قائم و نافذ نہیں ہوتی، اس وقت تک یوں سمجھیے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضور پر تکمیل نبوت و رسالت اور اس کے تقاضے، آفاقی رسالت۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان اور پہچان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے بلا استثناء ان سب میں یہ بات آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ ان کی رسالت دو اعتبارات سے محدود تھی۔ فرض اور واجب جہاں پر اس پر تو لازم ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی جدوجہد مسلسل جاری رکھیں۔ نئی کتاب آپ نے باریک واردات سمجھیے نا۔ اب یہ کیا جی، وہ ہم نے تقریر کو تحریری صورت دی ہے، کھانسی نکالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تحریر پر فرض اور واجب گراں گزرتے ہیں نا۔ لازم کا لفظ جو ہے نا صوتی اعتبار سے ذرا زبان کے اوپر خفیف ہے، تو پڑھنے میں سہولت رہے گی عباسی صاحب کو، کیونکہ پڑھنی تو انہوں نہیں ہے اور کسی نے پڑھنی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جی اس طرح۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ شیر کے نیچے وقت فرصت ہے کہاں، آفاقی رسالت ہے، نہیں پیچھے شیر نہیں، وقت فرصت ہے ہاں ہاں دوسری لائن پہ۔ ہاں یہ ہے نا کہ جی یعنی نور توحید سے پورا کرہ ارضی جب تک جگمگا نہیں اٹھتا اس وقت تک امت مرحومہ اطمینان کا سانس نہیں لے سکتی۔ اس پر تو لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اگلے دو اس لیے ہٹا دیے نا کہ لازم ہے تو بس وہ چلیں لازم ہے، اس سے خیر ہو جاتی ہے۔ واجب ہے اور فرض ہے تو پھر بندہ مجمع علیہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔
کہ ہمارا مجمع علیہ موقف یہ ہے کہ امت مسلمہ پر فرض یہ ہے کہ وہ مدرسے کا چندہ دے کے تو فرض کفایہ ادا کر دے. باقی تو ہمارا کام توجہ دلانا ہے. میں سوچ رہا تھا یار یہ گاندھی صاحب کے جو آئے تھے نا وہ داماد حسن الیاس, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کم از کم بہت عرصے کے بعد عاقب صاحب کی یاد تازہ کی. مطلب وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا کوئی فرض تھوڑی ہے, ہمارا کام تو توجہ دلانا ہے. مجھے تو بالکل عاقب صاحب یاد آ گئے. تو وہ جو کہتے ہیں نا جی بالکل 100% اسی فکر, تو پھر یہ بھی تو اسی فکر پر ہیں اگر وہ بھی اسی پر تھے تو. اگلی دفعہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے سابقہ امیر محترم ہوش و حواس میں ہوں تو بھیج دیں, بقائمی ہوش و حواس وہ آ کے اپنے خیالات پیش کریں. تو یہ ہے جی فرض ہے تو واجب ہے, تو زیادہ تبدیلی نہیں, بس ایک فرض اور واجب کو بیچ سے نکالنا ہے, اور وہ بھی کھانسی کے طور پر مطلب لازم ہے, فرض نہیں ہے, لازم. ہاں لازم ہے. اچھا اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کیسے چن کے نا مطلب کی چیز نکالتے ہیں. اسی جگہ پہ آتی ہے. ہاں, اور اس کی یعنی ایک یہ مثال آپ کے سامنے آئی ہے. اب وہ جو انہوں نے 2018 کے سالانہ اجتماع میں وہ چلایا تھا لیکچر 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 59 منٹ چلایا تھا, وہ تھا 2 گھنٹے 38 منٹ کا. تو اس میں بہانہ یہ بنایا تھا کہ اجتماع میں اتنا وقت نہیں تھا تو کچھ حصے ہمیں کاٹنے پڑے. ہوتا ہے, اس کی تو بالکل ایک جسٹیفیکیشن ہے, ٹھیک کاٹ دیے. لیکن جب اپلوڈ کیا تو ظالموں پورا کرو. وہاں اب یہاں کون سا کوئی وہ جگہ کی کمی تھی کہ اس سے آپ کی وہ ٹرمبل کر جاتا ہے وہ نیٹ یا کیا ہوتا ہے, ہاں, یا سٹوریج گھٹ جاتی, تو وہ کیوں آپ نے 1 گھنٹہ 59 منٹ کا ڈالا ہے, اور اس میں ایک حصہ کاٹا ہے صرف 11 سیکنڈ کا, صرف 11. جیسے یہاں پہ صرف فرض اور واجب کہتے ہیں, 2 ہی لفظ کڈے نے نا یار, انہوں بھی ساڈا اختیار نہ ہوئے تو پتر ہونے کا کیا فائدہ. تو اسی طرح یہ بھی انہوں نے جناب وہاں پہ بھی صرف 11 سیکنڈ کا ایک کلپ نکال دیا تھا. ابھی وہ میں کسی نے مجھے بھیجا, شاگرد کون کوئی وہ آج انجینئر مرزا صاحب بھی شاگرد بن گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے. تو ایک آدھ ملاقات ہوئی ہے ان کی ڈاکٹر صاحب سے, تو ٹھیک ہے, وہ اتنا کافی ہوتا ہے. وہ روحانی شاگرد کہہ رہے تھے, جیسے کسی کو لے کے چلے. ہاں, جیسے مطلب طاہر القادری صاحب بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. 9 سال میں ہاں, وہ تو 2 سال عالم رویا میں پڑھتے رہے, 9 یا 2 9. ڈاکٹر صاحب نے بہت عام. تو مرزا صاحب نے شاگردوں نے کا دعویٰ کیا, تو اب جو اکلوتے شاگرد ہیں دنیا میں ان کو بڑا مسئلہ پیدا ہوا, تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس پہ پروگرام کیا. ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کے شاگرد, تو کنکلوڈ یہ کیا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہے وہ بیعت کرے نا, بیعت کرے. بڑے شاگرد ڈاکٹر صاحب کے ان سے جان ہی چھوٹ گئی ایک اس شرط کے ساتھ ہی, پھر ذاکر نائک کو بھی نکالنا پڑے گا کیونکہ اس نے بھی بیعت نہیں کی ہوئی. پھر نعمان علی خان کو بھی نکالنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کے بھی ایک داماد ہیں ڈاکٹر عبدالخالق, انہوں نے بھی بیعت نہیں, ان کو بھی نکالنا پڑے گا. بھائی ہیں ابصار صاحب, انہوں نے بھی شجاع صاحب کی بیعت نہیں کی, ان کو بھی نکالنا پڑے گا. تو ہم تو ویسے رندا ہے, مطلب وہ نہیں شاگرد نہیں, تلمیذ رجیم ہے نا, تلمیذ رجیم. تو وہ تلمیذ رشید ہیں, ہم تلمیذ رجیم ہیں. تو اچھا اپنا حال یہ ہے, انجینئر نوید صاحب کی جو فوت ہوئے تو ان کی ایک وہ تقریب ہوئی تھی, کیا ہوتا ہے وہ, کیا کہتے ہیں اسے, تعزیہ ہی کہتے, کیا تعزیتی ریفرنس, وہ کیا یاد. تو اس میں ان کا خطاب موجود ہے. اب یہ تو پتہ نہیں اب نکال کھانسی کے طور پہ نہ نکل گیا ہو بھی. اس میں انہوں نے خود کہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی صرف اتنا جانتے ہیں جتنا ہمیں انجینئر نوید صاحب نے بتایا. یہ ان کا اپنے اسپوکن ورڈ ہے یہ. تو یہ پھر کدھر سے شاگرد ہو گئے؟ یہ شاگرد ہیں تو انجینئر نوید صاحب کے شاگرد ہیں. اچھا, انجینئر نوید صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد نہیں ہیں.
وہ انجینئر فاروقی صاحب کے شاگرد ہیں، اور انجینئر فاروقی صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے شاگرد نہیں ہیں. وہ ہاں مختار فاروقی صاحب، مطلب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریب کا تعلق ہے، لیکن وہ دین کی طرف خود سے پہلے سے آئے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی آپ کا شاگرد تو نہیں ہے وہ شجاع الدین شیخ، پتہ چلے آپ کی شاگرد؟ نہیں، میں مطلب اسلام آباد سے باہر نہیں گیا ہوں. میرے شاگردوں کا سلسلہ یہیں پہ چلا ہے. شاید کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ وہ یو ٹی میں جب داخل تھے تب کہتے میرے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے، درس میں آتے ہوئے درس میں آتے ہوں گے. اصل میں یہ جو عبدالسمیع صاحب ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں. انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، عاقب صاحب نے پڑھا ہے. اچھا، وہ ڈاکٹر عبدالخالق ہیں، وہ پڑھا. اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب پڑھاتے تھے، پڑھا ہے. بلکہ وہ انہوں نے ایک لطیفہ بھی لکھا ہے. یہ عاطف صاحب چھوٹے تھے نا، تو یہ کہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سوتے تھے، تو انہیں نیند آ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے، تو بندے سارے ریٹائرڈ بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ عاطف صاحب آئے کہیں دروازے پہ، تو انہوں نے کہا اب بھی بچوں کو چھٹی کب دیں گے؟ تو مطلب اس طرح کا بندہ تو کہہ سکتے ہیں نا میں شاگرد ہوں. تو ہم نے بھی پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب سے، بالکل جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے جیسے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا ہے. تو باقی نے تو نوید عباسی صاحب بھی کیسے، انہوں نے بھی پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے. آپ کی جو فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے. ہاں، میں تو مستند ہوں نا، فوٹو والا. واقعہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے. آپ پرانے کوشچن آنسرز میں جائیں، وہ اکثر شجاع الدین شیخ صاحب کوئی سوال یا وہ کھڑے ہوتے ہیں. یار وہ کراچی میں جب ڈاکٹر صاحب جاتے تھے تو وہاں پہ مطلب سوال پڑھنے کی ڈیوٹی، یہ مطلب درس ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خود نہیں پڑھتے تھے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے پڑھ لیتا تھا، یا اس طرح کوئی چیز ہو. تو اس میں وہ بھی کوئی اتنا زیادہ تو نہیں ہے، 1-2 مجلس ہوئی کا، یا 1-8 مجلس ہی ہے اس. ظالم اصل میں اتنے نا مانتے بھی نہیں ہیں نا بات، مطلب مان لیں تو آدھی لڑائی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. جو کر رہے ہو تو نہیں وہ تسی چل جاؤ یار، ہمیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے وہ کام ہی نہیں کرنا. ہم تو وہ مصیبت ہیں جو اس کام کی بات کرتے ہیں. وہ تو جیسے پرویز مشرف کہتا ہے، جیسے مطلب وہ پاکستان اچھا نہیں لگتا، وہ کہیں اور چلا جائے. تو انہوں نے کہا جاؤ یار، جان چھوڑو. میں جو زنجیریں توڑ چکا تم لا کے وہی پھر پہناتے ہو. وہ تو یہ سوچتے ہیں. میں ہرس و حبس کو چھوڑ چکا، اس نگری سے منہ موڑ چکا. میں جو زنجیریں توڑ چکا تم لا کے وہی پھر پہناتے ہو. ہاں، تو میں جناب جعفری عباسی چھوڑ چکا، انقلاب سے منہ موڑ چکا. میں جو زنجیریں توڑ چکا تم لا کے وہی پھر پہناتے ہو. تو آپ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، آفاقی کدھر گیا جی؟ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ قرآن مجید، دیکھیں اب 2 لفظوں نے ہمارا کتنا ٹائم لے لیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے صرف کھانسی نکالی تھی. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان اور پہچان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے بلا استثناء ان سب میں یہ بات آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ ان کی رسالت 2 اعتبارات سے محدود تھی. پہلے والے سب کی، ایک مکانی لحاظ سے محدود کہ وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف یا کسی مخصوص علاقے کی طرف مبعوث ہوئے. یا قومی یا قومی. آپ خاص طور پر سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ قصص کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو مختلف اسالیب سے یہ بات مل جائے گی. چنانچہ وہاں رسولوں کا ذکر اسی انداز میں ملتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ. دوسرے یہ کہ ان کی رسالت زمانی اعتبار سے بھی محدود تھی کہ ہر رسول کی رسالت اس وقت تک کے لیے تھی جب تک اگلا رسول نہیں آ جاتا. چنانچہ جیسے ہی اگلا رسول آتا پہلے کا دور رسالت ختم ہو جاتا ہے. یعنی اب آنے والے رسول کو جو ہدایت اور شریعت ملے گی، اس میں جتنی سابقہ چیزیں برقرار رکھی جائیں وہ آنے والی ہدایت اور شریعت کا جز بن جائیں گی، باقی منسوخ ہو جائیں گی.
گویا مکانی اور زمانی دونوں اعتبارات سے رسالت کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل محدود رہا ہے۔ اچھا، اب ایک تیسری چیز آ رہی ہے، وہ تکمیل نبوت و رسالت۔ نبوت کی تکمیل کا مظہر یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت کامل کر دی گئی، یعنی اس سے پہلے یہ بھی تو محدودیت تھی نا کہ ان میں سے کسی کے پاس کامل ہدایت نہیں آئی۔ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کو بذریعہ وحی ملتا رہا ہے اس کا کامل، مکمل اور محفوظ ایڈیشن ہے قرآن مجید۔ نو انسانی را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ تو ہدایت الہی کا یہ آخری اور کامل ایڈیشن آ گیا تو گویا کہ نبوت کامل ہو گئی۔ اب آئیے تکمیل رسالت کی جانب۔ اب یہ پورا مضمون اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ایک کتابچہ ہے، وہ 2 تقریروں کا مجموعہ ہے۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ تکمیل مقصد بعثت؟ نہیں، تکمیل رسالت کے 2 تقاضے کے کیا ہیں؟ یہی ہے نا تکمیل عملی تقاضے، ختم نبوت کے 2 مفہوم اور تکمیل رسالت کے عملی۔ یہ اصل میں اس حصے کی وضاحت پر وہ والا سارا ہے، اور یہ جو پیچھے جو آیا تھا نا عمومی خصوصی والا، اس پر وہ مقصد بعثت والا کتاب ہے پوری، وہ آپ یعنی وہ پورا تھیم جو ہے نا اس میں آیا ہے۔ اب آئیے تکمیل رسالت کی جانب۔ رسالت کی تکمیل کے 2 مظہر ہیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مکانی اور زمانی دونوں اعتبارات سے غیر محدود ہیں، اس لیے کہ ایک جانب آپ کی رسالت کرۂ ارضی پر بسنے والی تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اور دوسری جانب آپ کی رسالت کا دور دائمی ہے، یعنی تا قیام قیامت آپ ہی کی رسالت کا دور ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارات موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں فی الوقت ان پر گفتگو میرے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ ویسے اس خاص موضوع پر میری تقاریر کے کیسٹ موجود ہیں، البتہ میں چاہوں گا کہ اس مضمون سے متعلق قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ ضرور دے دوں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ گویا کہ مکانی حدود ختم ہوئی، پورے کرۂ ارضی کے لیے رسالت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہوئی ہے۔ آپ کی مخاطب کوئی ایک قوم نہیں، کوئی ایک قبیلہ نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک نسل نہیں، کسی ایک دور کے انسان نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کی شان یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ چیز جہاں مکانی اعتبار سے غیر محدود ہے، وہاں زمانی اعتبار سے بھی غیر محدود ہے کہ اب تا قیام قیامت کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے جو قیامت تک قائم دائم رہے گا۔ تکمیل و ختم نبوت کا منطقی تقاضا۔ قرآن حکیم سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اور آپ کی رسالت تا قیام قیامت دائم اور جاری ساری رہی ہے، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاتم الانبیاء و آخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم جو دین الحق دے کر مبعوث فرمائے گئے تھے، اور جس دین کو تمام نظام ہائے حیات پر غالب کرنا آپ کا فرض منصبی قرار دیا گیا تھا، یعنی ایک طرف اللہ کا پیغام تمام بنی نوع انسان تک اس درجے میں پہنچا دینا ہے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ اللہ کے یہاں یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ پورے کرۂ ارضی پر دین حق کو بالفعل غالب و قائم کرنا بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے مشن کی ایک حد تک تکمیل فرما کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل ہو گئی، لیکن آپ کا مشن تو در حقیقت اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچے گا جب پورے کرۂ ارضی پر اللہ ہی کا پرچم سر بلند ہوگا۔ لہٰذا اس شعر کا پھر سہارا لے رہا ہوں کہ
کام ابھی باقی ہے. آگے اہتمام ابھی باقی ہے. مولوی صاحب کہتے ہوتے ہیں اونچی آواز سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. اس پہلو سے جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے فرض منصبی کے اعتبار سے اس پر مامور تھے کہ آپ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل بنفس نفیس فرما دیں. یہ تو گویا آپ کی آفاقی عالمی اور دائمی بعثت اور رسالت کا اولین مرحلہ تھا جو پورا ہوا. ابھی بین الاقوامی اور عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام باقی تھا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات دنیاوی کے دوران بنفس نفیس آغاز فرما کر پھر اس مشن کو امت کے حوالے فرما دیا کہ اب اس فریضہ کی عالمی سطح پر تکمیل تمہارے ذمہ ہے. اب ایک ایک فرد نوع بشر تک دعوت تبلیغ شہادت الناس کا فرض تمہیں انجام دینا ہے اور پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنا یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب برپا کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. دعوت و تبلیغ کے ضمن میں ایک اہم اصول. اب جب کہ اصولی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت آفاقی و عالمی ہے اور تا قیام قیامت حضور ہی کا دور رسالت جاری رہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ سیرت مطہرہ کے حوالے اور تاریخی اعتبار سے ایک اصولی بات بھی بیان کر دوں. دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا ہے. اس کے بعد سے لے کر مسلسل 18-19 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ صرف عرب تک محدود رہا. صرف دعوت و تبلیغ کا دائرہ صرف وہ جو بعثت خصوصی تھی وہیں تک محدود رہا. بلکہ اس مدت کے اندر بھی ایک درجہ بندی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ابتدائی برس تک تو وہ ہیں کہ آپ نے مکہ سے باہر قدم نہیں رکھا. صرف مکہ کی بستی ام القریٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل مکہ میں انجام دیتے رہے. اس میں اگر کوئی استثناء ہے تو صرف یہ ہے کہ مکہ کے آس پاس جو میلے لگتے تھے ان میں دعوت و تبلیغ کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. ان میں عکاظ کا میلہ یا بازار بہت مشہور ہے. یہ ان میلوں میں سب سے بڑا ہوتا تھا. اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ عرب کے کونے کونے سے شعراء و خطباء آ کر جمع ہوتے تھے. وہاں مجلسیں اور محفلیں جمتی تھیں. وہاں شعراء کے مابین مقابلے ہوا کرتے تھے. حضور کا دعوت و تبلیغ کے لیے ان میلوں میں تشریف لے جانا تاریخی طور پر ثابت ہے. یا پھر آپ اسی مقصد کے لیے ان قافلوں کی طرف تشریف لے جاتے تھے جو وقتاً فوقتاً مختلف ضروریات کے لیے مکہ آتے تھے اور مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالتے تھے. مکہ سے ضروریات زندگی کی چیزیں لیتے اور پھر اپنے مستقر کی طرف لوٹ جاتے تھے. میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان مستثنیات کے علاوہ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے کامل 10 برس تک مکہ سے باہر قدم نہیں نکالا اور حضور کی ساری دعوت و تبلیغ مکہ تک محدود رہی. سفر طائف 10 نبوی میں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب گو خود دولت ایمان سے محروم رہے لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. لہٰذا اس محبت کے باعث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حمایت حاصل تھی. اس قبائلی نظام میں سردار کی حمایت کے معنی یہ تھے کہ بنو ہاشم کے پورے قبیلے کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ابو لہب کے سوا جو حضور کا کھلم کھلا دشمن اور مخالف تھا 7 نبوی سے لے کر 9 نبوی تک تقریباً 3 سال تک قریش کے ایک معاہدے کی روح سے بنو ہاشم کے پورے قبیلے کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، خواہ ان میں سے کوئی ایمان لایا ہو خواہ نہ لایا ہو. شعب بنی ہاشم کی اس معصوری کے دوران پورے قبیلے کو جن جان غسل مصائب سے سابقہ پیش آیا ہے وہ اپنی جگہ نہایت دردناک باب ہے، لیکن چونکہ موجودہ گفتگو سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں لہٰذا میں اس کا ذکر چھوڑتا ہوں.
ابو طالب کی وفات کے چند ہی دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، جو ایک نہایت با اثر قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مددگار اور غم گسار یکے بعد دیگرے اٹھ گئے۔ اس کا سب سے عام نتیجہ یہ نکلا کہ خاندان بنی ہاشم کی جو پشت بنائی قبیلے کی سطح پر آپ کو حاصل تھی وہ باقی نہ رہی۔ اب گویا قریش مکہ کے ہاتھ کھل گئے، چنانچہ دارالندوہ میں مشرکین مکہ کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اب ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لہٰذا اب ہمیں فیصلہ کن اقدام کر دینا چاہیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہو گیا اور اہل مکہ سے قطعی نا امیدی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر قدم نکالا۔ آپ 10 نبوی میں دعوت و تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ سفر طائف بھی سیرت کا ایک عجیب دردناک باب ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذاتی اعتبار سے مکہ میں حضور پر وہ تشدد نہیں ہوا جو طائف میں ایک دن میں ہو گیا۔ مکہ میں آل یاسر، حضرت بلال، حضرت خباب ابن الارت اور دیگر اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم پر جو بہیمانہ مظالم ہوئے، ان کو علیحدہ رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شخصی اور ذاتی اعتبار سے طائف میں ایک دن میں جو کچھ گزرا اور آپ کو جس ذہنی کوف، توہین، تذلیل، تضحیک، رسوائی کے ساتھ جسمانی اذیت سے سابقہ پیش آیا، 10 سالہ دور مکہ میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ طائف کا وہ ایک دن پورے 10 سالہ مکی دور پر بھاری تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ کی حیات طیبہ کا سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ چنانچہ غزوہ احد کے بعد، جس میں 70 جان نثاروں نے جان کا ہدیہ پیش کیا تھا اور خود حضور بھی مجروح ہوئے تھے اور شکست کی اسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، یوم احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی حیات طیبہ میں گزرا ہے؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں، طائف کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ بہرحال جو اصولی بات مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر دعوت و تبلیغ کے لیے دوسرے شہر میں یعنی طائف کا قصد اس وقت فرمایا جب مکہ میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا اور آپ اہالیان مکہ سے قطعی مایوس ہو گئے۔ یثرب کی خوش بختی۔ ازل سے یثرب کی قسمت میں مدینۃ النبی بننے کی سعادت مرقوم تھی، چنانچہ جب بظاہر احوال ہر طرف سے راستہ بند نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے یثرب کی کھڑکی کھول دی۔ 10 نبوی میں حج کے موقع پر یثرب کے 6 اشخاص ایمان لے آئے۔ اگلے سال حج کے موقع پر 12 ہو گئے۔ انہوں نے بیعت کر لی جو بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے موسوم ہے۔ اس سے اگلے سال 72 مرد اور 3 خواتین نے حج کے موقع پر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی جو بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب تشریف لے چلنے کی دعوت دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یثرب کی طرف ہجرت کا راستہ کھول دیا۔ اس طرح یثرب کی قسمت جاگ گئی اور وہ دار الہجرہ اور مدینۃ النبی قرار پایا۔ ہجرت کے بعد 6 برس وہ ہیں کہ جس کے اندر دعوت توحید کا دائرہ مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں اس کی توسیع کے عمل نے بتدریج اور آہستہ روی سے ترقی کی۔ ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک آپ نے جو مہمیں بھیجیں، جو سرایہ بھیجے، جو غزوات ہوئے، ان کی بدولت جزیرہ نمائے عرب کا بہت بڑا علاقہ حضور کی دعوت سے تفصیلاً متعارف ہو گیا۔ ویسے حج کے موقع پر عرب کے کونے کونے سے لوگ ہر سال مکہ آیا کرتے تھے اور اکثر کے کانوں تک یہ بات پہنچتی رہتی تھی کہ محمد نامی ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں اور الہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کم لوگ ہوتے تھے جن کو دعوت سے صحیح طور پر واقفیت حاصل ہوتی تھی۔ البتہ ہجرت کے بعد جب دعوت کو مدینہ میں تمکن حاصل ہو گیا اور قریش مکہ اور اہل ایمان کے مابین بدر، احد، احزاب جیسے مارکے ہوئے تو ان جنگوں کی بدولت دعوت توحید پورے جزیرہ نمائے عرب میں تفصیل کے ساتھ متعارف ہو گئی۔ چنانچہ مختلف قبائل سے لوگ انفرادی طور پر مدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ اس طور پر توسیع دعوت کا عمل مسلسل جاری رہا۔
ساری تفصیل کا حاصل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 برس تک آغاز نبوت سے 19 برس تک جزیرہ نماء عرب کے باہر کسی کو دعوت نہیں دی. جزیرہ نماء عرب کے اندر بھی دعوت کی ایک ترتیب ہے. پہلے 10 برس صرف مکہ میں، اس کے بعد قدم باہر نکلے ہیں تو طائف، اور یہ 12 برسوں کے بعد مدینہ. اور جب مدینہ آ گئے ہیں تو یہاں 12 سے لے کے 19 تک یہ وہ دور ہے جس میں پورا جزیرۃ العرب فوکس رہا ہے. اس سے باہر آپ نے کہیں دعوت نہیں دی. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ تک جو 6 ہجری میں منعقد ہوئی، ان 6 سالوں کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا کوئی داعی یا مبلغ عرب کی حدود سے باہر بھیجا، اور نہ ہی اپنے کسی جان نثار کو اپنا نامہ مبارک دے کر یا کوئی پیغام دے کر بیرون عرب بھیجا. جب خط ہی لکھنا ہو تو خط تو مطلب جب بندہ چاہے لکھ سکتا ہے. اور وہ خطوط لکھے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو بہت شروع میں ایمان لے آئے تھے، تو وہ خط تو بہت پہلے بھی ان سے لکھوایا جا سکتا تھا. البتہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب حضور کی دعوتی سرگرمیاں جہاں اندرون عرب میں بھی عروج پر پہنچیں، وہاں حضور نے بیرون عرب بھی دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا، جس کا تفصیلی ذکر میں آگے کروں گا. اصل میں یہ صلح کا مطلب یہ تھا نا کہ اندرون ملک عرب آپ کی حکومت کو جائز تسلیم کر لیا گیا. اب آپ کے پاس یعنی ایک طرح کا وہ جو ہوتا ہے نا ایک سند مینڈیٹ آ گیا کہ اب بالکل صحیح لفظ ہے، اب آپ کے پاس وہ مینڈیٹ آ گیا کہ آپ بیرون ملک دعوت دے سکیں. اب اس کا تعلق ہے ریاست کی، اس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کے اپنے ملک میں اسلام نہ ہو، آپ اس سے باہر آپ کی دعوت دینا وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا ایک بیکار ایکسرسائز ہے. جب آپ جہاں پہ قیام پذیر ہیں وہاں آپ کی حکمران کی حیثیت ہو گئی، اب بحیثیت حکمران آپ کسی دوسرے حکمران کو مخاطب کر سکتے ہیں. وہ اس کا ایک وزن بنتا ہے، کیونکہ ریاست کے ساتھ اس سطح پر معاملہ کرتی ہے. یہ فرق ہوگا عام دعوت و تبلیغ میں اور ایک انقلابی دعوت و تبلیغ کا. اگر آپ کی عام دعوت و تبلیغ ہے تو پھر تو آپ خطوط لکھیں، بھیجیں، جو بھی کریں، لیکن اگر آپ کی فوکس انقلاب پر ہیں تو جب تک آپ اپنے ملک میں انقلاب نہیں لے آتے، کسی دوسرے ملک میں دعوت کا کام کرنا اس کی تک نہیں بنتی، اس کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ کے اثرات کے ضمن میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کعبہ کی تولیت کے باعث عرب میں قریش ایک نوع کی سیادت کے حامل تھے، یعنی ایک طرح کے حکمران تھے. عرب میں سب سے بڑی قوت متصور ہوتے تھے، وہی در حقیقت مشرکانہ استحصالی نظام کی اصل کلید اور اس کے پشت پناہ اور محافظ تھے. گویا دعوت توحید کے سب سے بڑے، سب سے نمایاں دشمن اور مخالف قریشی تھے. چنانچہ 6 ہجری میں جب قریش نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تو گویا انہوں نے حضور کو ایک درجے میں ایک قوت کی حیثیت سے ریکگنائز یعنی تسلیم کر لیا، اس لیے کہ صلح اسی سے ہوتی ہے جس کے مستقل وجود اور حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں ایک حد تک آپ کو فتح حاصل ہو گئی تھی. چنانچہ اندرون ملک عرب مسلمانوں کی قوت کو تسلیم کرنے کے بعد جہاں ایک جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہات کو اندرون عرب دعوت و تبلیغ کے کام کو پورے زور و شور سے انجام دینے پر مرتکز فرمایا، وہاں دوسری جانب بیرون ملک عرب بھی اس کام کو جاری فرمانے کا فیصلہ فرمایا تاکہ آپ کی آفاقی و عالمی بعثت کے کام کا آغاز بھی ہو جائے. صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال تک قریش اور ان کے حلیفوں سے جنگ کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، امن و امان کی کیفیت رہی. چنانچہ ان 2 سالوں میں دعوت اسلامی اتنی تیزی سے عرب میں پھیلی کہ عرب قبائل میں سے اکثر و بیشتر نے اسلام قبول کر لیا. صلح حدیبیہ یعنی 19 سالوں تک صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور کے ساتھ 1400 یا 1800 لوگ تھے،
اور صلح حدیبیہ کے 2 سالوں کے بعد جب مکہ فتح کرنے آپ چلیں تو 10,000 کا لشکر تھا. اس دوران آپ نے یہودیوں کا معاملہ بھی نمٹایا. چنانچہ 7 کے بالکل اوائل میں خیبر بھی فتح ہو گیا جو عرب میں یہودیوں کا آخری لیکن مضبوط ترین گڑھ تھا. اس طرح جزیرہ نمائے عرب کی حد تک یہود کا زور، ان کا دبدبہ اور ان کا تسلط ختم ہو گیا.